सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों बिलखुसूस ख़वातीन की सपोर्ट के लिए 2008 में शुरू हुआ था। मकसद ग़ुरबत में कमी लाना, जो कि इस वक्त मुसलसल बढ़ भी रही है। और इस प्रोग्राम ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है, बहुत अहम इसका जो है वो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसकी जो चेयरपर्सन है इस वक्त, जो मौजूदा चेयरपर्सन है रुबीना खालिद साहिबा हैं, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सेनेटर भी हैं। तो रुबीना खालिद साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़। अच्छा मैडम, मैं ज़रा, क्योंकि ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है, इसकी आगाही लोगों तक जाना चाहिए और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है इस सिलसिले में, जो आपकी मौजूदगी से यकीनन हम कोशिश करेंगे कि उन कन्फ्यूजन को भी ख़त्म किया जाए और लोगों तक बहुत ज़्यादा आगाही चली जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, ये इसका फ़ंड अब कितना एलोकेट हुआ है? क्योंकि माजी में हमने सुना था कि 466 अरब रुपए था, और क्या यही है या उसमें कोई इजाफ़ा हुआ है? कहा जा रहा था 593 हो गया है। तो एक तो फ़ंड्स का बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये किन लोगों को दिया जाता है और इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। 3-4 सवाल एक साथ आपकी तरफ ले आ रहा हूँ, और इसकी मॉनिटरिंग आप लोग कैसे करती हैं कि मुस्तहिक लोगों तक ये चीज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है? जी रुबीना साहिबा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने ये मौका दिया कि हम आके आवाम के सामने, अपने लोगों के सामने इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से जो है तफसीलन बता सकें, इस प्रोग्राम के बारे में जो इबहाम है उनको दूर कर सकें। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस वक्त जो इस साल का मौजूदा बजट है वो तकरीबन 600 अरब रुपए है, बढ़ाकर उसको कर दिया गया है इस वक्त। और वो मुनासिबत से है कि एक तो इस वक्त हमारे 93 लाख ख़ानदान जो हैं हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसकी तादाद इस साल के आखिर तक 1 करोड़ तक हो जाएगी। हमारा जो नया रजिस्ट्रेशन का अमल है वो जारी है, और अगले साल से इस वक्त हम जो सहमाही किस्त दे रहे हैं उसमें इजाफ़ा भी कर लेंगे, क्योंकि जो आपको पता है महंगाई के जो इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करने के लिए इसकी रकम में अगले साल जनवरी 2025 से इस रकम में इजाफ़ा भी कर दिया जाएगा। और हम इसके लिए अपने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने जो है इसमें हमारे बजट में इजाफे की जो है वेरी ग्रेशियसली और उन्होंने जो है इसमें इजाफा किया है। अच्छा जी, मैं यही आगे लेके चलूँगा कि किन लोगों को ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से आप रकम देती हैं? क्या ये कैश में देती हैं? और किस तरह आप रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? और गरीब लोग तो बहुत बड़ी तादाद में हैं। अभी आपने बताया कि 93 लाख लोगों को आपने रकम पहुंचाई है, तो क्या ये कैश की सूरत में होता है? और कितना कैश आप देती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और किन लोगों को, कौन मुस्तहिक हैं इसके, और इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? जो पहले इसका रजिस्ट्रेशन का जो अमल था वो घर घर सर्वे करके किया जाता था, जिसको अब हमने बहुत आसान बना दिया है। उसमें आप नेपोटिज्म कर सकते हैं, किसी को फेवर कर सकते हैं। अब ये टोटली डिजिटाइज्ड है। ये जो है हमारा डायनेमिक रजिस्ट्रेशन जो सर्वे है ये राउंड द ईयर चलता है, और इसमें लोग आके जो समझते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ हमारी शराइत हैं, जिसमें नादरा का शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बे फॉर्म का जो है बच्चों का जो इंदराज है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा कुछ और हमारी कंडीशंस हैं जो हम मांगते हैं। और एक दफ़ा जब वो कोई 63 क्वेश्चन का वो सेट है, उसमें हम अपने बेनिफिशरी को जो एप्लीकेंट होता है उससे पूछते हैं वो सवालात। ये टोटली जो है कंप्यूटराइज्ड है, और ये नादरा के जो ऑपरेटर्स हैं वो ये सारी तफसील लेते हैं, और ये जो क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का एक अपना वेट है, और वो 63 क्वेश्चन से
جو ہے اینڈ میں اس کا ایک سکور نکلتا ہے جو پاورٹی سکور ہے. اس وقت ہم نے اس کی شرح جو رکھی ہوئی جو 32 اور 32 سے نیچے جو سکور کرتے ہیں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ہماری رجسٹریشن کے لیے. 32 سے اوپر جس کا سکور ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی، حالانکہ 32 اور 33 میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری بھی فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں تو ہم 32 سے نیچے والوں کو پہلے پریفرنس دیتے ہیں. اور اس وقت جو ہے ہمارا رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے پورے ملک میں، نہ صرف ہمارے آفیسز میں بلکہ ہم جن ایریاز میں لوگوں کی ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہیں وہاں ہماری موبائل وینز بھی ہیں رجسٹریشن کی جو وہاں جاتی ہیں. خاص کر کے بلوچستان کے آپ کو جیسے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہت فاصلے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے، تو وہاں لوگوں کا پہنچنا دفتر تک مشکل ہو جاتا ہے. تو ان علاقوں میں خاص کر کے جو ہمارے نئے ضم شدہ علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہمارا جو قبائلی علاقہ ہے، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ یہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ہماری موبائل رجسٹریشن وینز جو ہیں وہ لوگوں کی جا کے رجسٹریشن. اچھا، مانیٹرنگ کیسے کرتی ہیں آپ؟ مثلا جو ظاہر ہے بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، جو چیز آپ ڈسپرچ کر رہی ہیں دے رہی ہیں اور وہ بھی کیش پہ دے رہی ہیں، تو اس کی مانیٹرنگ کا بھی کوئی طریقہ کار سہل آپ کے پاس ہے؟ پہلے تو جو ہے نا یہ پہلے اب اس وقت جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہ نادرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے فار ویریفیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اب ایکسائز کا جو محکمہ ہے اس کے ساتھ بھی اس کو جو ہے کلب کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایف بی آر کے ساتھ بھی یہ ہم اس کو ڈیٹا ویریفیکیشن کی یہ 3 چیزیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ابھی ہمارا جو ریونیو کا نظام ہے وہ ڈیجیٹائزڈ نہیں ہے فلی، تو اس کے پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. تو ہم جب اپنا رجسٹریشن نمبر اور شناختی کارڈ نمبر کوئی بینیفیشری ہمارے سسٹم میں آتا ہے تو اگر وہ ہمیں غلط بیانی اگر ان کیس کر رہے ہوں کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے یا میرے پاس کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں ہے یا میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا میرے پاس جو ہے، تو وہ ساری چیزیں جی ویریفائڈ ہو جاتی ہیں تھرو دس ڈیٹا جو ہے چیک کے. تو وہ ہمارے پاس ایک کسی حد تک ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے کہ جو ہمیں اس نے ہمارے پاس باتیں لکھوائی ہیں وہ واقعی سچ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی ڈس امبرسمنٹ ہے، جو اس کا تقسیم کار کا جو طریقہ ادائیگی کا، وہ تھرو بینکس ہے. وہ ہم ڈائریکٹلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیسے کسی کو نہیں دیتا. ہمارے جو بینیفیشریز ہیں، ہمارے کچھ بینکس کے ساتھ معاہدے ہیں، بینک کے تھرو یہ پیمنٹ ہوتی ہے. وہ بینک اپنے چاہے مشینوں سے کرے یا چاہے اپنے وہ جو ان کے ریٹیلرز ہیں، ایجنٹس ہیں، ان کے تھرو کریں. اس میں بھی بہت شکایات تھیں ڈاکٹر صاحب، تو اس شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے بینکوں کی تعداد بڑھا دی ہے. اب ہمارے پاس 6 بینک ہیں، پہلے صرف 2 بینک تھے جو یہ جو ہے ادائیگی کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ایشوز تھے. اب ہم نے 6 بینکوں کی تعداد بڑھا دی ہے، لیکن ابھی بھی ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں نے اور ہمارے سیکرٹری صاحب نے، ہماری ٹیم نے کافی کوشش کی ہے، اور ہم گورنر اسٹیٹ بینک کے بھی بہت مشہور ہیں کہ وہ کیونکہ بینکس کے ریگولیٹر آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک ہے جی، تو ان کے تھرو ہم بینکوں سے بات کر رہے ہیں کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس میں اور ٹرانسپیرنسی ہو اور لوگوں کو جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے مل جائیں. یہ جو ہیومن انٹرونشن ہے اس کو ہم جس حد تک کم کر سکتے ہیں ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد ہو بھی جائے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں یہ سوال رکھنا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ آپ کی ادائیگی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے بات چیت بھی ہوئی تھی، تو اس میں آپ کیا ممکنات ہوگا، تو آپ نے اس کا جواب دیا. میں ذرا یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے جب صوبوں کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے بات کی تھی، تو ابھی سینٹ میں سینیٹر جان محمد صاحب جو ہیں انہوں نے کمیٹی میں شکایت اٹھائی تھی کہ ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ صوبوں کا باضابطہ آپ نے کوئی بورڈ جو ہے آپ کا وہ کوٹا رکھتا ہے، وہ کوٹا کتنا ہے مختلف صوبوں کا، اور کیا یہ صحیح شکایت ہے کہ جی کے پی کے اور بلوچستان میں جو ہے وہ بے نظیر انکم پروگرام کے حوالے سے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ صحیح سوال ہے؟ دیکھیں کسی بھی نظام میں جہاں 93 لاکھ خاندانوں کو ادائیگی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سکم ہو، بٹ بائی لارج ایسا کوئی مسئلہ مجھے فی الحال نظر نہیں آیا.
ہم پوری کوشش میں ہیں کہ اس کو مزید کیونکہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک بہت جو ہے نا یہ سیکرٹ پروگرام ہے، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ اس کی موجد جو ہے وہ ہماری لیڈر شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ تھیں، اور اس وجہ سے ہمارے لیے ایک بڑی ہم اس کو بڑی سینکٹٹی ہے ایک سمجھ لیں اس کی ہماری نظر میں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ مزید بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے. اور اس پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں کوئی انٹروڈکشن کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ پروگرام لانچ کیا گیا، اور اس کے لانچ کرنے سے پہلے یہ 2007 کی میں بات کر رہی ہوں، بی بی شہید نے بہت ساری میٹنگز جو ہیں دبئی میں جب وہ ایگزائل میں تھیں کیں. کیسر بنگالی صاحب اس کے جو ہیں وٹنس ہیں. اور پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2008 میں تو اس پروگرام کو جو ہے لانچ کیا گیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادھر آصف علی زرداری صاحب کو اس کا کریڈٹ نہ دینا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس میں جو کمپوننٹ ڈالا ہے کہ اس میں جو بینیفیشری ہے، جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، وہ اس گھر کی عورت ہے. اچھا، یہ اس پروگرام کا سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ خوبصورتی ہے. اور جتنا امپاورمنٹ اس پروگرام نے عورتوں کو دی ہے، اس وقت یہ 93 لاکھ خاندان جو ہیں یہ شاید اس میں بہت سی ایسی ڈاکٹر صاحب گمنام عورتیں ہوں گی، بے نام عورتیں ہوں گی کہ شاید اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو ان کی کبھی رجسٹریشن ہی نہ ہوتی، کبھی وہ کاؤنٹڈ فور ہی نہ ہوتی ڈاکٹر صاحب. لیکن چونکہ یہ شرط تھی اور اس کی بہت مخالفت بھی کی گئی. آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی اعتراض کیا کہ بھئی ایک ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ آپ بینیفیشری عورت کیسے ہو سکتی ہے، آپ اس کو مردوں کے نام پہ کریں. خاص کر کے میرا تعلق چونکہ خود خیبر پختونخوا سے ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں لڑکیوں کو گنا ہی نہیں جاتا تھا ایک زمانے میں. اگر آپ کسی صرف پختون ٹرائبل بیلٹ کی میں بات نہیں کر رہی، میں اور بھی جو ہمارے ایریاز ہیں جو ریموٹ ہیں، ٹرائبل کلچر جہاں پہ ہے، تو وہاں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اس کے کتنے بچے ہیں تو وہ یہ جواب دے گا کہ 3 ہیں یا 4 ہیں. لیکن وہ 3-4 وہ اپنے بیٹے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب. بیٹیوں کو تو وہ اس گنتی میں گنتے ہی نہیں تھے. لیکن اس پروگرام نے یہ انشور کیا ہے کہ وہ جو بے نام گمنام عورت تھی اس کو شناخت دی ہے اس پروگرام نے، اس نیشنل ڈیٹا بیس میں شامل کیا اس پروگرام میں. نہ صرف اس کو، کیونکہ بے فارم کی بھی اب ہماری شرط ہے، تو اس کے اندر بھی سارے بچوں کا اندراج، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، وہ ضروری ہے اور ماسٹ ہے. تو میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک پروگرام نہیں ہے، یہ پاکستان کی خواتین کی امپاورمنٹ کی ایک آواز ہے، ایک جیتی جاگتی مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہاں پہ آؤں گا ذرا معلوم کرنے کے لیے 2 پروگرام ہیں، ایک تو بے نظیر کفالت پروگرام اور دوسرا احساس پروگرام. یہ جو احساس پروگرام ہم نے سنا تھا جب عمران خان صاحب آئے تھے تو یہ بے نظیر انکم پروگرام کا نام تبدیل کیا گیا تھا یا کوئی الگ شے بنائی تھی انہوں نے احساس پروگرام کے؟ اور یہ بتائیے کہ کیا یہ ابھی بھی متوازی چل رہا ہے یا یہ آپ کے بے نظیر انکم پروگرام کے ذیلی حصہ ہے یا یہ اب ختم کر دیا گیا ہے اور اوریجنل بے نظیر انکم پروگرام آگے بڑھ رہا ہے؟ اس پہ ذرا بتائیں گے آپ. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بڑا پرانا جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں گریٹ چیمپئن آف انٹلیکچوئل آنیسٹی. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اگر ورسٹ کائنڈ آف ڈس آنیسٹی ہے تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کے پاس ابھی آپ نے اچھا ہے خود ہی مجھے کہہ دیا. چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام جو ہے اٹ از تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ، اور یہ نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر کبھی اللہ نہ کرے چینج ہوا بھی تو یہ تھرو پارلیمنٹ ہو سکتا ہے. کوئی انڈیویجول، کوئی جو ایک فرد واحد اس کا نام نہیں بدل سکتا. اور اس پروگرام میں آپ دیکھیں نا اتنی بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہ جو پروگرام کی جو تخلیق جس کی ہوتی ہے، جس کا آئیڈیا ہوتا ہے، ہم نے اور آپ نے، میں بار بار یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے نیوٹن کے گریویٹیشنل لاز پڑھے میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پڑھے ہوں گے.
تو وہ کس کے نام سے جانے جاتے ہیں آج تک؟ ہم آج کہہ تو نہیں سکتے نا کہ نیوٹن کا نہیں تھا یہ لا، میرے کسی دادا نے یا پردادا نے یہ لا جو ہے یہ اس کا آئیڈیا تھا. از اٹ پاسبل؟ صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، از اٹ پاسبل؟ نو نو نو، از ناٹ پاسبل. بی بی شہید کا ایک آئیڈیا ہے جو پوری دنیا میں اس ٹائم مانا اور جانا جاتا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب نے اس کو پھر امپلیمنٹ کیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے. اور بی بی کی بہت کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب اس ملک کے لیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید صاحبہ ایک جانا مانا انٹرنیشنلی جانا مانا نام ہے، اور اس کو اگر ایک چیز کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے بی بی کو تو وہ لے لینا اس سے یا کوشش کرنا لے لینے کی، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ورسٹ کائنڈ آف ڈس آنیسٹی ہے، اور ورسٹ کائنڈ آف اس کو آپ جو ہے نا کسی بھی چیز کا نام دے دیں. لیکن چونکہ انیکٹمنٹ تھی، لا تھا، یہ ان کا بس تو نہیں چلا، تو انہوں نے ایک پیرالل چیز شروع کی احساس کے نام سے. احساس صرف کہنے سے نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، احساس ہوتا ہے فیل کرنے کا نام. اگر احساس رکھنے والے لوگ ہوتے تو کبھی بھی یہ جو ہے نا اس پروگرام کا نام چینج نہ کرتے. اس وقت یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی رہے گا. احساس نام کا کبھی کوئی پروگرام جو ہے وہ ایک پیرالل کوشش کی گئی تھی، اس وقت وہ پروگرام کسی صورت میں کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. روبینہ صاحبہ یہاں روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ بے نظیر کفالت پروگرام ذرا بتائیے کیا ہے؟ وسیلہ حق پروگرام، وسیلہ صحت پروگرام، یہ ذرا اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ نے جو ذیلی پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس میں آپ چھوٹے قرضے بھی دے رہی ہیں وسیلہ حق پروگرام میں، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے وسیلہ روزگار پروگرام کے تحت. تو یہ وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار اور بے نظیر کفالت پروگرام، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنا آؤٹ پٹ دیں ہمیں. یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب جن پروگراموں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2008 اور 10 میں شروع کیے گئے تھے. وسیلہ روزگار جو اسکلز ٹریننگ کے ساتھ منسلک تھا، اور وسیلہ صحت کے حوالے سے بھی یہ صحت کارڈ کے اس وقت یہ کنسیپشن انفارچونیٹلی یہ ڈسکنٹینیو کر گئے. ہم اس وقت جو ہے نا جو ہے 2 طرح کی کیش ٹرانسفرز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو ہے جو کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں، اور ایک انکنڈیشنل جو ہے ہماری کیش ٹرانسفر ہے. جو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے اس میں ہم ہر سہ-ماہی کے بعد ایک رقم جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن پھر ہمارے بینیفیشریز جن کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک تعلیمی وظائف کا بھی ہمارا سلسلہ ہے جو ہم دیتے ہیں بچوں کو، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی 70% جو ہے اسکول میں جو ہے حاضری یقینی بنائی جائے. اس کنڈیشن میں پہلے چیک کرتے ہیں ہم حاضری، اور وہ پھر یہ اس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے اس میں بھی جو ہے بچی کی جو پڑھائی ہے اس میں اس کو انکریج کرنے کے لیے بچی کے لیے ہم تھوڑے زیادہ پیسے دیتے ہیں، لڑکے کے لیے اس سے قدرے کم پیسے دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گروتھ کا، بچوں کی اسٹنٹنگ کا، تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. اس کو ہم بے نظیر نشو و نما پروگرام کہتے ہیں، جو اس ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے جب جو بھی خاتون ہماری بینیفیشری ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور اس ٹائم سے لے کر جب تک بچہ پیدا ہونا جائے، اور بچہ جب 2 سال کا ہونا جائے تو اس میں ہم خوراک بھی دیتے ہیں جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے ہم دیتے ہیں ایڈریس کرنے کے لیے اس ایشو، اور ایک اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی کیش ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ بھی ہماری جو ہے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے وسیلہ روزگار کی بات کی تو ہم اس کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. یہ بے نظیر اسکلز ٹریننگ پروگرام ہوگا. مجھے ذرا یہ ضرور بتائیے کہ کیونکہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے معاملات 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی طرف چلے گئے ہیں. اب میٹر یہ ہے کہ 2 باتیں یہاں پوچھنا چاہوں گا صوبوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو بے نظیر انکم پروگرام ہے
اس کا صوبے کیا فنڈنگ میں کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور کیا ان کا کوئی کوٹا ہے صوبوں کا یا نہیں ہے، یا مرکز اس کو اپنے ریسورسز سے چلا رہا ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اس میں ابھی صوبوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس ٹوٹلی فنڈیڈ بائی جو حکومت پاکستان ہے، اسلام آباد اس کو فنڈ کرتا ہے، اور ٹوٹلی ان کی فنڈنگ ہے، یا کچھ ڈونرز ہیں جو اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ فی الحال صوبوں کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ماضی میں تو نہیں تھی، آنے والے مستقبل میں کہہ نہیں سکتی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آ جائے، لیکن فی الحال اس کو ٹوٹلی فنڈنگ جو ہے وہ جو ہے وفاقی حکومت کرتی ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میں نے ایک سوال پوچھا تھا، میں شاید آگے نکل گیا، کہ کسی بھی خاندان کو جو پیسے آپ کیش دیتی ہیں، چاہے بینک کے تھرو دیتی ہیں، بینک اپنا طریقہ کار رکھتا ہے، تو منیمم اور میکسیمم کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ایک خاندان کو، اور کس بنیاد پر آپ دیتی ہیں، یہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ ہمیں ذرا بتائیں۔ جو ہمارا میں نے آپ کو بتایا نا پاورٹی سکور ہے، وہ اس کے کوسچنرز کے تھرو ہم اس کو اسرٹن کرتے ہیں کہ یہ فیملی اہل ہے یا نہیں ہے ہمارے پروگرام کے لیے، اور اسی حساب سے ہم ہر سہمائی کے بعد اس وقت جو موجودہ ہے 10,500 روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جو کہ اگلے سال بڑھا کے 13,500۔ تو یہ میکسیمم ہے؟ دس از اسٹینڈرڈ ڈاکٹر صاحب، اس میں یہی پیسے ہیں، لیکن ہاں جہاں ایک سرکل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جہاں تعلیم بچے لے رہے ہیں وہاں ہم ایکسٹرا فنڈنگ کرتے ہیں، جہاں ان کی بچے کی پیدائش سے اور ان کی اس کی گروتھ کے حوالے سے جب بات آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم فنڈنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک پورا، بلکہ ابھی تو ہم ایڈولسنس گرلز کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب، جو بچیاں ہیں 16-17 سال کی بچیاں جو ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آئرن سپلیمنٹس اور یہ چیزیں ہم ان تک پہنچائیں، تاکہ کل کو اگر جب وہ مائیں بنیں تو وہ ان کی صحت جو ہے وہ اس کی اجازت دے۔ گروتھ سٹنٹنگ بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے، اور گروتھ سٹنٹنگ کو روکنے کے لیے چاہیے کہ ہم پہلے سے ماں بھی اگر تندرست ہوگی، کیونکہ بہت کم لوگ یہ چیز جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو خیر جانتے ہوں گے کہ بچے کی سٹنٹنگ کا ایشو اگر 2 سال تک ایڈریس کیا جا سکتا ہے، 2 سال سے بچے کی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ irreversible ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے جو پیریڈ ہے سارا، یہ بہت کروشل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہیلتھ، پرائمری ہیلتھ کیئر، سیکنڈری ہیلتھ کیئر، ٹرشری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ان کی کوئی کولیبریشن ہے؟ جیسے آپ نے نادرا کے ساتھ رجسٹریشن کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، بہت تفصیلاً، بہت اہم ترین آپ لوگوں کی کولیبریشن ہے، جس سے آپ رجسٹریشن آپ کی ہوتی ہے اور پھر یہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بہترین آ جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی سلسلوں میں آپ جو خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے ان تینوں کیئر سینٹر سے بھی منسلک ہیں جہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے؟ جی بالکل، جو یہ ہمارا نشونما پروگرام ہے، بے نظیر نشونما پروگرام، یہ تو ہم پروونشل گورنمنٹ کے جو ان کے ہیلتھ سیٹ اپس ہیں، ان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اسی کے تھرو کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بچے کی گروتھ کا اور بچے کی خوراک کا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی امیونائزیشن کا بھی۔ تو یہ ایک فل ٹائم وہ پروٹیکشن ہے ہر اس بچے کے لیے جو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری جو ہے اس کے ہاں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے 600 ارب روپے ہے، کوئی معمولی ارب روپے تو نہیں ہے جو آپ دے رہی ہیں، اس کا کوئی آڈٹ کا طریقہ کار ہے؟ آپ کے ہاں آڈٹ کون کرتا ہے؟ آیا گورنمنٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتے ہیں، یا کوئی سیپریٹ آڈٹ ہے، یا آپ پرائیویٹلی بھی اس کو آڈٹ کراتی ہیں؟ کیا آڈٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارا جی آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی انہی کے مینڈیٹ ہے اور وہی کرتے ہیں، انہی کے تھرو یہ سارا آڈٹ ہوتا ہے۔ کوئی نجی طریقہ کار، کوئی نجی کمپنی اس کی آڈٹ نہیں کرتی ہے؟ آڈیٹر جنرل کے آفس کے ساتھ منسلک ہے ہماری جو باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، جس طرح ان کا آڈٹ ہوتا ہے ویسے ہمارا بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری مانیٹرنگ IMF کیونکہ از ویری ہیپی ود ہماری جو طریقہ کار ہے کام کا، تو IMF کی جو ہے اس میں اس پروگرام کو انہوں نے بڑا ٹرانسپیرنٹ قرار دیا ہے۔
اچھا، صدر مملکت آصف علی زرداری بہت دلچسپی لیتے ہیں اس پروگرام میں، اور ظاہر ہے یہ پروگرام ایک بڑا نام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، جن کی پاکستان کے لیے بے شمار خدمات ہیں، ایون کہ انہوں نے اپنی خدمات جان بھی اس پاکستان کے لیے دے دی. تو جو صدر مملکت سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی تو اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے صدر نے ڈونرز اور پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کے حوالے سے ہماری اطلاعات ہے کہ وہ آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی مشورہ دیا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میں نے جب ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے بعد گئی پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے، تو انہوں نے مجھے جو ہدایت دی اس میں خاص کر کے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کٹوتی کے بغیر جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کا بہت زیادہ ہم نے خیال رکھنا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ باقی پورے ملک میں جو ہمارا بینیفیشری کا سکور ہے 32 ہے، اور نشو و نما اور جو تعلیم ہے وہ بھی انہی بچوں کے لیے ہے جو 32 کے سکور سے نیچے فیملیز آتی ہیں. لیکن بلوچستان کے لیے ہم نے اگر وہ ہماری انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کا حصہ نہیں بھی بنتے، اگر وہ ہمارا بینیفیشری نہیں بھی بنے، تو ہم نے اس کا جو تعلیم ہے اور اس کی جو صحت کے حوالے سے نشو و نما ہے اس کے لیے ہم نے 60 تک کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم جو 60 تک بھی سکور کرتے ہیں جو کہ ہائی سکور ہے ہمارے لیے بہت، لیکن بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بلوچستان کے لوگوں کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں یہ اسپیشل پیکیج دیا جائے جہاں پہ جو سکور ہے نشو و نما کے لیے، بے نظیر نشو و نما پروگرام کے لیے اور بے نظیر تعلیمی وظائف کے لیے وہ 60 پہ ہم اس کو دے رہے ہیں. تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ بلوچستان کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک یونیورسل طریقے سے دی جا رہی ہیں. جی میں یہاں روکوں گا، ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی روبینہ صاحبہ، کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو چلیں بے نظیر انکم پروگرام کی چیئرپرسن ہے، اپوائنٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے یہاں کتنے اسٹاف ہیں اس ادارے میں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسے باقی اداروں میں ہوتی ہیں اس کی تھرو جو طریقہ کار ہے گورنمنٹ کی بھرتی کا، ایڈورٹیزمنٹ، ٹیسٹنگ، انٹرویوز، یہ سارے جو ہیں پروسیس جو ہیں یہ فالو کیے جاتے ہیں اور یہ اس کا طریقہ کار ہے. آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، آپ کی بالکل انفارمیشن درست ہے. وہ خصوصی دلچسپی اس میں لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی جو ہے ڈونرز سے بات کریں، اور جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی شفقت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ بھی مل کے دونوں جو ادارے ہیں کوئی طریقہ کار وضع کریں جس میں مزید ٹرانسپیرنسی ہو. عوام کا بڑا جو ہے وہ شکایت تھی کہ کارڈ جو ہیں وہ آپ کے فروخت ہو رہے ہیں بے نظیر انکم پروگرام کے کرپشن کے حوالے سے. ایک تو ذرا اس کے اوپر بتائیے گا. دوسرا ایک انفارمیشن وزیر اطلاعات تھے آج سے پہلے فواد چودھری صاحب، انہوں نے بڑی کرپشن یعنی بے نظیر انکم پروگرام میں کرپشن کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ایف آئی اے نے سندھ میں 174 افسران اور ان کی بیگمات اور بلوچستان میں 741 افسران سرکاری فنڈز میں خرد برد اور دھوکہ دہی کے مختلف دفعات کے تحت مقدمات کیے گئے ہیں. حال ہی میں ایک معروف صحافی نے بھی اس پر کالم لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جو کارڈز والا سلسلہ ہے وہ تو کافی عرصے سے جو ہے ختم ہو چکا ہے. ابھی اس وقت کوئی کارڈز نہیں ہیں اور جو شناختی کارڈ ہے وہی یوز ہوتا ہے وہاں پہ جہاں سے وہ پیمنٹ لیتی ہیں ان کا اپنا شناختی کارڈ. اور اس کے لیے اب ہم نے جو ہے نا مزید شفافیت کے لیے تھم ویریفیکیشن رکھی ہے. تھم ویریفیکیشن کے بغیر وہ پیمنٹ نہیں ہوتی. تو نیچرلی جس کا انگوٹھا کا نشان ہوگا، جو کارڈ ہولڈر ہوگا، وہی پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ
پروگرام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے اندر سرکاری افسران ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس میں بڑی کرپشن ہے، اور فلٹر کر کے لوگوں کو تقریباً جو ہے نا لگائے گئے فلٹر. اور فلٹر کیا تھے ڈاکٹر صاحب؟ فلٹر یہ تھا کہ کسی نے ارجنٹ شناختی کارڈ کیوں بنایا ہے، اس کی ارجنٹ فیس دی ہے تو یہ امیر ہے. اب جو ارجنٹ شناختی کارڈ بنا رہا ہے اس کو تو ہم نے خود کہا کہ جب تک تمہارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو ہم تمہیں جو ہے رجسٹر نہیں کریں گے. پھر کہا کہ جس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے وہ بھی اس سے نکل جائے، یہ کسی نے عمرہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ثواب کے لیے بہت سارے لوگ اپنے خرچ پہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے. ان لوگوں کو نکال دیا گیا اس کے اندر سے. اور پھر جو کلاس 4 کے ملازمین تھے، کچھ کی تنخواہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہوتی ہے، اس وقت کوئی پالیسی بھی نہیں تھی. زیادہ تر وہ بچے یہ لوگ تھے جو ہمارے گریڈ 1 اور گریڈ 2 اور گریڈ 3 اور کلاس 4 کے لوگ تھے. انہوں نے بھی تب یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ اس کے اندر سرکاری ملازمین نہیں جو ہے آ سکتے. اب ہم نے اپنی پالیسی جو ہے چینج کر دی ہے. لیکن اگر وہ تھے بھی تو وہ ان کا حق بنتا تھا، اگر وہ اپنے ایکسپنسز جو ہیں اخراجات پورے نہیں کر پا رہے تھے اور اس پروگرام سے مستفید ہو رہے تھے تو اس میں کوئی اتنی غلط بات نہیں تھی. وہ بھی ایک مطلب گھر میں اگر وہ 20-25 ہزار روپے لے جانے والے سے اس کا گھر تو نہیں چلتا نا ڈاکٹر صاحب. تو یہ ایک غلط طریقے سے اس کو لیکن میں آپ کی اس کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا، یہ جو جھوٹ بے نظیر انکم سپورٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اس کا یہ ہوا کہ برٹش گورنمنٹ نے وہ ہمیں 20 ملین پاؤنڈز پر ایئر گرانٹ دیتی تھی ڈاکٹر صاحب، ایوری ایئر. بالکل 20 ملین پاؤنڈز. اور چونکہ پھر وہاں یہ جب اٹھا اور وہاں باہر کے ممالک میں تو فلور آف ہاؤس پہ کی گئی باتوں کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. وہاں ان کے پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھی کہ بھئی یہ تو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ اس کا اور کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. وہ جو غریب لوگوں کے لیے آتے تھے پیسے وہ انہوں نے بند کر دیے. یہ اس کا جو ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بڑھا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک ذرا سا فرزانہ راجہ کے حوالے سے ہے کہ سابق چیئرمین پرسن تھی، غیر قانونی ٹھیکوں کے حوالے سے کرپشن کے مقدمات بنے تھے، احتساب عدالت نے انہیں اشتہاری بھی قرار دیا گیا تھا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی آپ کے مقدمہ تھا یا واقعی یہ اس میں آپ کو بہت کچھ ملا ہے؟ کیا اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے ایز اے چیئر پرسن آپ نے یا ابھی نہیں کیا ہے؟ چونکہ آئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے، میں جو اصل مسائل ہیں میری توجہ اس کی طرف ہے. یہ ایک پاسٹ میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا تھا، اور اس میں جو کیسز ہوں گے وہ نیچرلی عدالتیں ہیں، نیب ہیں، ان کے پاس ہوں گے. ان کا کام ہے کہ وہ کھوجیں کہ اس میں واقعی کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی توسط سے میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نام پہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں. چونکہ ہماری بینیفیشریز جو ہیں وہ بہت کم تعلیف یافتہ ہوتی ہیں، تو اکثر آپ کو بھی میسج آتا ہوگا، ہمیں بھی آتا ہے کہ آپ کے پیسے آ گئے ہیں، یہ لے لیں. میں آپ کی توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہمارا یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ رابطے کے لیے صرف ایک نمبر استعمال کرتا ہے، 8171 8171. کہتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا پرابلمس کا، تو ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک کمپلینٹ سینٹر قائم کیا ہوا ہے جس میں سارا ہفتہ جو ہے وہ آپریٹرز بیٹھ کے لوگوں کی شکایات سنتے ہیں. وہ نمبر بھی اگر آپ کی اجازت ہو بالکل میں بتا دوں تاکہ لوگوں تک یہ نمبر پہنچ. جی یہ ہے 0800 26477. بہت شکریہ. آگاہی چلی جائے گی دنیا تک، جہاں تک یہ جاتی ہے ملٹیپلائی کریں گے اس کو. لیکن ایک سوال اب آخری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 600 ارب روپے جو ہے وہ آپ بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے دے رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا چائنا کو دیکھا، ہم نے انڈیا کو دیکھا، بنگلہ دیش کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے گھریلو دستکاری، گھریلو صنعت کی جو آپ کے فیکٹریز ہیں، گھر میں لوگ جو آپ کے صنعتیں بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہوں نے پوری دنیا میں کیپچر کر لیا اس وقت ہے. تو کیا وجوہات بہتر نہیں ہیں کہ یہ 600 ارب روپے کو آپ پاکستان کے ان خواتین، ان مردوں، ان لڑکے لڑکیوں تک پہنچائیں؟ چلیں ایک طرف تو جو صحت کا معاملہ ہے،
دوسرے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن باقی جو یہ پیسے ہیں وہ ان کو دیے جائیں تاکہ یہ جو ایک کانسیپٹ بیٹھتا ہے کہ آپ بیکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو، وہ ختم کیا جائے، اور اس کے ذریعے جب یہ گھریلو صنعتیں اور چھوٹی صنعتوں میں آپ ان کو قرض دیں گے اور انفراسٹرکچر دیں گے، سپورٹ دیں گے، اور پھر ان کے پیسوں کو، ان کے مال کو منڈی تک پہنچائیں گے، تو یہ معیشت میں بہت بڑی سپورٹ ہوگی پاکستان کے، اور یہ لوگ خوددار بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ کما رہے ہیں، ایک احساس ہوگا ان کو۔ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ 2 منٹ ہے آپ کے پاس۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو کہوں گی کہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ لوگوں کو بیکاری بنا رہا ہے۔ یہ سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز امریکہ جیسے ملک میں بھی ہیں، انگلینڈ کے بھی ہیں، بینیفٹس کے نام سے یا کسی اور نام سے۔ یہ کسی طور سے یہ کسی کی انکم جو ہے ڈپینڈنٹ اس پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام تبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ جو فیملیز ہیں جو اپنے اخراجات پورا نہیں کر پا رہی، کام کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں لیکن اپنے اخراجات پورا نہیں کر پا رہی، وہاں ان کو ریاست جو ہے وہ آئے اور ان کا ہاتھ تھامے، کسی حد تک کوشش کرے کہ وہ اپنا وہ اخراجات اور آمدنی کا جو امبیلنس ہے اس کو ٹھیک کر سکیں۔ یہ کسی صورت یہ جو ہے ڈپینڈنٹ نہیں بنا رہا کسی کو بھی۔ اور جہاں تک آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس پہ ہم سکلز ٹریننگ جو بے نظیر سکلز ٹریننگ پروگرام اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے اسی سلسلے میں گلگت بلتستان کا بھی وزٹ کیا ہے، کوہستان کا بھی وزٹ کیا ہے، پاکستان کے ریموٹ ایریاز، اور ہم کافی سارے جو ڈونرز ہیں اس کے ساتھ اس وقت بات چیت میں ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو کس طرح سے بوسٹ کریں، جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو جو ہے کنیکٹ کریں ای ایڈورٹائزنگ کی طرف، تاکہ وہ ای مارکیٹنگ اپنی کر سکیں، اور وہ جو مڈل مین ہے جو سارا چیزیں ان سے لے جاتا ہے اس کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹلی اپنے آرٹیزنس کو، اپنے دستکاروں کو جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے تھرو جو ہے امپاور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جلدی اس کے نتائج۔ ٹھیک ہے روبینہ خالد صاحبہ، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت سارے اور بھی تھے لیکن بڑی آگاہی ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کو عوام تک جب پہنچے گی، ان کے بھی بہت سارے سوالات تھے اور وہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔